अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एक सवाल में खुश आमदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा वसाइल रखने वाला सूबा सबसे ज़्यादा मसाइल रखता है। वसाइल मैं कुदरती हवाले से कह रहा हूँ, जो कुदरती वसाइल हैं। लेकिन क्या यही कुदरती वसाइल ही सबसे ज़्यादा इस सूबे के सबसे ज़्यादा बड़े मसाइल की वजह हैं? और बलूचिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है, वो इस वक्त आवाम की तरक्की के लिए क्या कर रही है, क्या इक़दामात उसने लिए हैं? हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी साहब। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। वालेकुम सलाम रिज़वानी साहब, थैंक यू फॉर मीर साहब, कमिंग। कैसी जा रही है आपकी हुकूमत? देखिए, इट्स क्वाइट नॉर्मल और हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से हों, गवर्नेंस के इश्यूज़ हों, एंटी करप्शन ड्राइव हो, थिंग्स आर गोइंग इन एट लीस्ट राइट मैनर। सही। अच्छा, हम अगर 20 माह की बात करते हैं, तो इस 20 माह में आप 3 बड़े इक़दामात क्या कहते हैं, जिनको आप कहते हैं कि ये विज़िबल हैं, आपकी हुकूमत में, आपके विज़न के मुताबिक, किस हद तक आपने कम से कम 3 चीज़ों को आपने अचीव कर लिया है? वैसे तो इट इज़ अ लॉन्ग लिस्ट, जी, क्योंकि मैंने सिर्फ़ 3 चीज़ें, आप 3 बड़ी सिर्फ चीज़ें क्या तीन होंगी, जिसको चीज़ों आप का कहें कि कह ये रहे हैं। मेरी बड़ी चीज़ें हैं, बड़ी देखिए, सबसे कामयाबी हैं? पहले तो जो हमारा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, मैं समझता हूँ कि इट्स अ बिग अचीवमेंट, नॉट ओनली फॉर गवर्नमेंट, फॉर द पीपल ऑफ बलूचिस्तान एज वेल, बिकॉज इट कवर्स द हायर एजुकेशन, फिर जूनियर लेवल पे, फिर मिनॉरिटीज़, और आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स, बट वो मैं समझता हूँ कि एक बड़ी अचीवमेंट है। इसी तरह जो हेल्थ के रिफॉर्म्स थे, वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता उसका जो आ रहा है हमारे पास, डिविडेंड आ रहा है, वो आना शुरू हो गया है। और हमने जो हेल्थ और एजुकेशन को ग्राउंड लेवल पे पहुंचा दिया है कि वो सब्जेक्ट जो है वो डिवॉल्व कर दिया है टू द डिस्ट्रिक्ट्स। और फिर डीसीसीज का एक मॉडल इंट्रोड्यूस किया है कि जिसमें ग्राउंड पे बैठे हुए लोग, उनको वो फंड्स मिलें, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो, पूरे बलूचिस्तान में शुरू हुआ है। इसके अलावा 3200 बंद स्कूल खोले गए हैं, 14,000 से ज़्यादा 100% मेरिट पे, सॉरी 99.99% मेरिट पे टीचर्स की भर्ती की गई है। सो एंड सो ऑन, वी हैव 17 स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम्स, वी हैव स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें हम अपने बच्चों को बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे बच्चे तो सऊदी अरबिया में है, दूसरा बैच हमारा जर्मनी जा रहा है। सो इसी तरह क़ुव्वत पाकिस्तान से मिल के हमने प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं। BRSP के साथ मिल के हम प्रोग्राम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें 16 बिलियन का प्रोजेक्ट है, जो हमारे वो एरियाज़ जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो स्मगलिंग पे जहाँ का नौजवान जो था, उसका फ्यूचर सिर्फ ज़िम्बाद गाड़ी थी जिसमें वो ऑयल की स्मगलिंग करता था। तो वी हैड अ प्लान विद द BRSP और प्राइवेट पार्टनर के साथ मिल के हम वो करने जा रहे हैं कि जिसमें उसको हम बरसरे रोज़गार ला सकें। फिर पिंक स्कूटीज़ फॉर द लेडीज़ और बच्चियों के लिए, लॉयर्स के लिए पिंक बसेस पहली दफ़ा बलूचिस्तान में इंट्रोड्यूस हुए हैं। ग्रीन बसेस का तोसई का मंसूबा है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे देयर आर हंड्रेड्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो स्ट्रीमलाइन हो चुके हैं। सो देयर इज़ अ स्टोरी टू टेल। अब ज़ाहिर है मेन स्ट्रीम मीडिया पे उस तरीके से बलूचिस्तान की पॉजिटिविटी आती नहीं। मैं एडवर्टीज़मेंट पे बिलीव करता नहीं हूँ, क्योंकि एडवर्टीज़मेंट पे जो पैसा लगना है, उस पर कई सैकड़ों प्राइमरी स्कूल बन जाएंगे, उस पर कई सैकड़ों किलोमीटर सड़क बन जाएगी। तो अगर हम एडवर्टीज़मेंट करना शुरू हो जाएं, तो मेरा ख़्याल है कि ये सारी चीज़ें बाकी पाकिस्तान को पता चलेंगी। बट माय प्रेफरेंस इज़, लेट द टाइम डिसाइड, लेट द हिस्ट्री डिसाइड कि किसने क्या किया है। हम ग्राउंड पे काम करेंगे, काम खुद बोलेंगे। हाँ, लेकिन काम बोलने के लिए कहते हैं दिखाना भी पड़ता है। देखिए, एक तो हमारे पास ना, वी हैव वेरी लेस रिसोर्सेज टू डेवलप हाफ ऑफ पाकिस्तान। उन रिसोर्सेज को, सेल्फ ग्लोरी इज़ नॉट द एक्यूरेट वर्ड, मैं इस पे पता नहीं कौन सा लफ्ज़ यूज़ करूं, लेकिन इट इज़ टाइप ऑफ, लेकिन लोगों को पता तो होना चाहिए ना सर। लोगों को देखे पता चल जाएगा। जैसे आज आप तशरीफ़ ले आए, आपके ज़रिए पता चल जाएगा। सोहेल वड़ाइच साहब होके गए, उनके ज़रिए पता चल जाएगा। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, वो सस्ता काम करेंगे ना। तो मतलब बजाय एडवर्टीज़मेंट दें बड़ी कंपनीज़ को, जो मीडिया हाउसेज़ हैं उनको बड़े बड़े एडवर्टीज़मेंट के पैसे दें, तो उन पैसों पे प्राइमरी स्कूल क्यों ना बनाएं। सही। अच्छा सर, आपने जब नारा लगाया था, जब बने थे, तो आपने 2 चीज़ों पे फ़ोकस किया था। आपने कहा था गवर्नेंस और डिलीवरेंस। उन दोनों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने एक कमिटमेंट तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे आपसे की, आपसे मुराद पाक बलूचिस्तान के लोगों से की, कि आपकी नौकरियां नहीं बेचने दूंगा। तो आज कम से कम मैं अपनी उस कमिटमेंट पे खड़ा हूँ। मैंने आपको कहा है कि 13,000 14,000 टीचर्स हमने रिक्रूट किए हैं, और वो 99.99% मेरिट पे हुए हैं। तो वी आर डिस्करेजिंग दोज बैड प्रैक्टिसेस जो पिछले कई सालों से हो रहे थे।
اور جس کی وجہ سے اسٹیٹ اور سٹیزن کا جو ٹرسٹ تھا اس کا ڈیفیسٹ ہو رہا تھا. تو وہ ڈیفیسٹ اب جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے اور انگیجمنٹس آ رہی ہیں. 50,000 پلس انگیجمنٹس ہیں ہماری جو یوتھ کے ساتھ ہے ڈفرینٹ لیول پہ, ڈی سیز کی, میری کمانڈر 12 کور کی. سو دس از ہاؤ وی آر موونگ فارورڈ. آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے سوچا گورننس کا یا ڈیلیورنس کا ماڈل, اس میں آپ کو صوبے کی بیوروکریسی کی طرف سے, سول سیکریٹریٹ کی طرف سے وہ سپورٹ ملی جو آپ توقع کر رہے تھے؟ دیکھیں, جو بیوروکریٹ ہوتا ہے وہ امپلیمنٹر ہوتا ہے آپ کی پالیسی کا, اور جب آپ اس کی کسی ایسی چیز کا حصہ دار نہیں ہوتے ہیں تو اٹ از ویری ایزی ڈلیور کرانا. مجھے تو آج تک کوئی نہ اتنا سا چیلنج آیا, میں یہ ریکارڈ پہ رکھ لیں, میں 100 سال بعد بھی یہی کہہ رہا ہوں گا, یہ نہیں کہوں گا کیونکہ بیوروکریٹک, یس بیوروکریٹک چینز ہیں, ہرڈلز ہیں, ریڈ ٹیپنگ ہے, یہ سوسائٹی کا اوور آل حصہ ہے. لیکن آئی ایم لکی ہیونگ شکیل قادر خان ایز مائی چیف سیکرٹری. تو ٹو بی ویری آنیسٹ آئی ایم مجھے کوئی بیوروکریٹک ہرڈل کا سامنا نہیں. پھر کون سی ہرڈلز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں یس آپ کے لیے چیلنج ہیں ایز دا گورننس؟ Less resources. Until unless you don't have resources. For example, I don't want to give examples with other province. We have a province جو شاید اپنی صفائی ستھرائی پہ کوئی 150 ارب روپے لگا رہے ہیں, تو ہمارا کوئی 200 ارب کا ٹوٹل بجٹ ہے, اور وی آر 43% آف پاکستان. دے آر ڈوئنگ ونڈرفل جاب, میں ان کی تعریف کر رہا ہوں, میں ایسا نہیں ہے کہ نہیں. مراد علی شاہ صاحب از ڈوئنگ گریٹ, ان کے پاس فنڈز ہیں. تو وی ہیو لیس ریسورسز, تو لیس ریسورسز از دا بگیسٹ چیلنج. ماضی میں جو حکومتیں, مخلوط حکومتیں رہیں, اور لیکن ان حکومتوں نے وہ توقعات پہ پورا شاید نہیں اتر سکیں بلوچستان کے عوام کی. اس کی وجہ شاید وہ مخلوط حکومتیں تھیں, مخلوط حکومت ہونا تھا, سیاسی اتحاد ہونا تھا. آپ بھی ایک مخلوط حکومت میں ہیں, اور آپ کو بھی وہ چیلنجز جو ماضی کی حکومتوں کو رہے مخلوط حکومت کی وجہ سے وہ ہیں, یا آپ کو اسپیس ملی ہے؟ چیلنجز صرف 2 ہیں بلوچستان کے. کلائمیٹ چینج از اے چیلنج, کرپشن از اے چیلنج, اینڈ لا اینڈ آرڈر از اے چیلنج. یہ 3 چیلنج ہیں. اب کلائمیٹ چینج کا چیلنج ایسا ہے جسے بلوچستان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن اب یہ جس علاقے میں آپ تشریف رکھتے ہیں یہاں مونسون کی بارشیں روزانہ ہوتی تھیں, لیکن اب ہم قحط سالی کا سامنا کر رہے ہیں. اسی طرح پورا بلوچستان اس وقت ڈراؤٹ کی سچویشن میں, پورا بلوچستان میں ایک ڈرائی اسپیل چل رہا ہے, اور آئی ایم افریڈ کہ یہ اگر اس طرح چلتا رہا تو بہت نہ صرف ہیومن لائفز کو بلکہ لائف اسٹاک کو, پوری سوسائٹی افیکٹ ہو جائے گی. سو وی ہیو اے چیلنج آف کلائمیٹ چینج, وی ہیو اے چیلنج آف کرپشن, وی ہیو اے چیلنج آف یہ جو لا اینڈ آرڈر ہے. یہ سارے آپ نے کلائمیٹ چینج کی بات کی, تو بلوچستان کا اوور آل واٹر ٹیبل بہت سے علاقوں میں بہت خطرناک حد تک نیچے گیا ہے. تو یہ اس پر آپ وفاقی حکومت سے اور چیزوں کو اس انداز میں بات کر رہے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کے جو چیلنجز پورے پاکستان میں ہیں اور پاکستان اس سے افیکٹ ہو رہا ہے, اس میں بلوچستان بھی ایک بہت بڑا متاثرہ علاقہ ہوگا اور ہے پڑا. تو اس پر آپ نے کوئی فیڈرل گورنمنٹ سے کوئی بات خاص طور پہ کی ہے؟ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے دیکھیں, وی آر دا فرسٹ گورنمنٹ جنہوں نے کلائمیٹ فنڈ بنا لیا ہے, کہ ہم نے اپنا کلائمیٹ فنڈ بنایا ہے ٹو ایڈریس, ٹو میٹیگیٹ دوز پروگرامز جو انٹرنیشنل ورلڈ سے آنے ہیں, تاکہ ہم اس میں کنٹریبیوٹ کر سکیں اور اس میں پارٹنر بن سکیں. آئی ایم ہیپی ٹو ٹیل یو کہ ورلڈ بینک کا ایک ابھی پروگرام آیا ہے جس میں فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں سپورٹ کیا ہے اس میں کلائمیٹ چینج میں. اپروولز ہو گئی ہیں, وہ پیسے آئیں گے انشاءاللہ بہت جلدی. تو میرا خیال ہے کہ وداؤٹ سپورٹ آف فیڈرل گورنمنٹ, not only federal government, INGOs, NGOs, private partners, everybody has to come up for Balochistan, because بلوچستان کی جو سچویشن ہے وہ باقیوں سے بہت ڈفرینٹ ہے. ایک ہی جگہ پر ہم فلڈ کو ایڈریس کر رہے تھے 2022 میں, اسی بلوچستان میں ایک جگہ پر ہم ڈراؤٹ کو ایڈریس کر رہے تھے. تو امیجن کریں کہ یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. تو اٹ از بگ ان سائز, لیس ان پاپولیشن, یہ ساری فرجیلٹیز ہیں. وی ہیو پورس بارڈرز ود 2 نیبرز جو ہمارے ساتھ, بالخصوص افغانستان کا جو سچویشن ہے اٹ از انسٹیبل فار لاسٹ مینی ڈیکیڈس, تو دیٹ از افیکٹنگ اس ٹو. اس پہ لا اینڈ آرڈر پہ بات کرتے ہیں, لیکن آپ نے ابھی مخلوط حکومت کی بات کی تھی اور کچھ چیلنجز کی بات کی تھی. پچھلے دنوں کوئی ایک رکن اسمبلی نے کچھ چیزیں کی بھی صحیح, اور پھر اس کے بعد اتفاق سے شاید آپ کا دبئی کا جانا ہوا, آپ کراچی بھی گئے, تو اس کا افیکٹ تو نہیں تھا, یا کوئی آپ اپنے روٹین کی وزٹس سے چیزیں تھیں, یا آپ نے کوئی پریشر فیل کیا؟ دیکھیں, ایک تو میں پریشرز نہیں لیتا. مجھے پریشرز آپ تب لیتے نا کہ جب آپ کو
आप प्रेशर कुकर में पैदा ना हुए हो या आपको यानी कि वो प्रेशर कुकर वाला इन्वायरमेंट ना मिला हो। तो मैं तो लाइफ सारी अपनी इन्हीं चीज़ों में गुजार दिया, तो मैं प्रेशर किसी का नहीं लेता हूँ, नंबर वन। नंबर टू इज़ कि ये मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन का ब्लेंड था कि मैं दुबई जरदारी साहब से मिलने गया था। मैं जरदारी साहब से जब जी चाहे, मेरे बुजुर्ग हैं, मैं अभी लास्ट वीक उनसे मिल के आया हूँ, अभी मिलना चाहूँ आज चला जाऊँ जाके उनसे मिल लूँ, ही इज़ अवेलेबल, वो हमेशा इज़्ज़त करते हैं। चेयरमैन साहब से मेरी रूटीन में हर महीने में एक आध मुलाकात होती है जिसमें उनसे मैं गाइडेंस सीख करता हूँ। इसी तरह मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप से मेरी मुलाकातें रहती हैं जो बलूचिस्तान को हैंडल करते हैं, वो अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू उनका होता है उसको सुनता हूँ। तो मेरा ख्याल है कि ये एक और जिन मेंबर्स की आप बात कर रहे हैं जिन्होंने कमेंट किया, मैं आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन देम, क्या क्या उनका रेलेवेंस क्या है। सही। अच्छा सर, आप बात कर रहे थे मखलूत हुकूमत की, तो एक बात चली, आपके गवर्नर ने भी एक जगह पे कहा कुछ दिन पहले कि जी पावर शेयरिंग का मुआहदा हुआ था और 2.5 साल का है, गवर्नर या वज़ीर आला चेंज होगा, चीज़ें होंगी। आप समझते हैं कि ऐसा कोई मुआहदा हुआ था? आपके इल्म में है? मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने इस तरह के किसी मुआहदे का नहीं बताया, लेकिन मुस्लिम लीग नून के दोस्त ये कह रहे हैं, जैसे आपने ख़ुद फरमाया कि उन्होंने कहा, गवर्नर साहब ने भी कहा और दोस्त भी कह रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि सरफराज बुगटी जब तक रहेगा, चाहे वो 1 दिन हो, चाहे वो 10 साल हो, चाहे वो 5 साल हो, चाहे 2 साल हो, 2 महीने हो, आई बिलीव इन वर्क। मेरा काम है काम करना और बलूचिस्तान के लोगों की बेहतरी के लिए दिन रात कोशिश करना, रिज़ल्ट्स देना काम है अल्लाह ताला का, और मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या है मुआहदा, क्या है एग्रीमेंट। जिस दिन कहेंगे अगर कोई एग्रीमेंट है तो उस एग्रीमेंट पे इम्प्लीमेंट करेंगे, अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ तो कंटिन्यू करेंगे। सही। आपके इल्म में ऐसा कुछ नहीं है? मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने नहीं बताया। नहीं बताया। अच्छा, आप जो मुस्लिम लीग नून ने बातें की, वो लोकल प्रेशर था या आप समझते हैं कि नहीं, कुछ समथिंग कोई चीज़ ज़रूर रही होगी? मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं कि ये इतना मुस्लिम लीग नून के जो पार्लिमानी लीडर हैं या सादिक साहब हैं, उन्होंने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर दिया। वो एक इंडिविजुअल का पॉइंट ऑफ व्यू था, वो पीएमएलएन का पॉइंट ऑफ व्यू था। और पीएमएलएन कौन होता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे कमेंट करने वाला, उनका जो सेनेटर साहब जिसका आप तस्करा करें। लेकिन मैं हैरानगी हो रही है कि ही इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट टू डिस्कस इन योर प्रोग्राम, लेट्स टॉक समथिंग एल्स। ये बताइएगा कि ओवरऑल आप समझते हैं कि वो एतमाद जो अभी आपने बात की कि जब तक मुझे कहा जाएगा, लेकिन एक विजन होता है, आप उस विजन को लेके चल रहे हैं, आपने खुद एक प्रेशर में काम किया है, आपने प्रेशर फेस किया है जिस इलाके में आप बैठे हैं, जो इलाका है आपका, आपने टफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखा और देख रहे हैं। तो लेकिन आपको टाइम तो चाहिए ना अपनी एक विजन को इम्प्लीमेंट होता देखने के लिए। तो आप समझते हैं कि आपको कितना एतमाद चाहिए? वो ऑलरेडी आपकी लीडरशिप आप पर करती है, लेकिन आप समझते हैं कि जो चीज़ें आपके सामने हैं, क्या ये आपका ख्वाब है कि बतौर सीएम बलूचिस्तान ये आप देखना चाहते हैं सर? वी मेड अ 10 ईयर प्लान, और जो प्रोविंसेस हैं या गवर्नमेंट्स हैं वो 25 ईयर्स का प्लान करती हैं, 30 ईयर्स का प्लान करती हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने ही रह के उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना होता है। हमने बलूचिस्तान में 10 ईयर्स का प्लान बनाया है, जिसको हमने फेडरल गवर्नमेंट से, पार्टी से, जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं, ख़ास तौर पे जो मिलिट्री का एक स्टेक है बलूचिस्तान में, उसका जो इम्बैलेंस है मिलिट्री और सिविल रिलेशनशिप का, वो बलूचिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता है, और वो मैं होने भी नहीं दूंगा, बिकॉज़ बलूचिस्तान की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत डिफरेंट हैं बाकी जगहों से। तो मेरा ख्याल है कि वो 10 ईयर्स के प्लान में फेसेस विल चेंज, डेफिनेटली फेसेस विल चेंज। वी आर नॉट हेयर टू रिमेन फॉर एवर, वन डे वी हैज़ टू लीव दिस ऑफिस। तो आई एम नॉट सो कीन, आई एम नॉट सो लाइक मैं इसके साथ चिपका रहना नहीं चाहता हूँ। मैं इज़्ज़त के साथ, जब तक मेरा टेन्योर है, मैंने 10 ईयर्स का प्लान बनाया है, अगलों पे छोड़ देंगे कि वो आके इम्प्लीमेंट करेंगे नहीं करेंगे, हमें मौका मिला हम करते रहेंगे। तो लेट्स, ये प्लानिंग का जो फेज़ होता है ये गवर्नमेंट का बहुत ज़रूरी होता है कि आप 10 ईयर्स प्लान करें, 15 ईयर्स प्लान करें। तो माय गवर्नमेंट हैज़ प्लान 10 ईयर्स प्लान फॉर डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, दोनों के पैराडाइम में पैरेलल चलना है। उसके लिए हमने एक प्लान बनाया है, उस प्लान पे हमने रिलीजियसली इम्प्लीमेंट शुरू कर दिया है। अगर हम रहे तो हम उसको चलाते रहेंगे, कोई और आ गया तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो क्यों एक अच्छे प्लान को डिस्टर्ब करेगा। कि जब आपको एक रोड मैप मिल गया हो कि 10 ईयर्स में इतने ट्रिलियंस का डेवलपमेंट होगी, ये जॉब क्रिएशन होगी, ये इनडायरेक्ट जॉब क्रिएशन होगी, ये डायरेक्ट जॉब क्रिएशन होगी, ये पीएसटीपी का साइज़ होगा, समबडी हैज़ प्लान्ड फॉर 10 ईयर्स। तो अगर मुझे कोई 10 साल पहले का प्लान करके दे जाता
تو شاید میرا ٹائم نہ لگتا ہوتا. وی ہیو کنورٹیڈ the whole of بلوچستان into area. This was a challenging decision. Let's be honest. So it is not a popular decision, but the leaders took correct decisions. They don't take popular decisions. So I'm not afraid of losing my political capital. I'm not afraid of losing my anything before my state, because for me, my state is more important than my political capital. For me, my state is more important than my life. For me, my state is more important than my children. Because the state یہ ہے تو یہ سب کچھ ہے. اگر اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہی نہیں رہا, انارکی ہو, تو پھر تو کوئی بھی نہیں ہوگا. نہ آپ جرنلزم کر پائیں گے, نہ میں پالیٹکس کر پاؤں گا, نہ کوئی اور کچھ کوئی کر پائے گا. تو انارکی تو تباہی ہے. تو اسٹیٹ کی جو ایگزسٹنس ہے اس کو جن لوگوں نے چیلنج کیا ہوا ہے ان کے لیے بھی میں بڑا کلیئر ہوں کہ کلیئر ہیڈڈلی وی آر فیسنگ دیٹ. اب بڑی ہم بات کر رہے ہیں, اب یہاں لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں, یہیں سے بات اسٹارٹ کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بگٹی صاحب, آپ بات کر رہے تھے کہ اسٹیٹ امپورٹنٹ ہے, لیکن اس وقت اسٹیٹ کو جس انداز میں خاص طور پہ بلوچستان فوکس ہے سیکیورٹی کے حوالے سے, اور آپ وزیر داخلہ بلوچستان رہے ہیں, وفاقی وزیر داخلہ رہے ہیں, اس وقت وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں, اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جو سیکیورٹی ایشوز ہیں بلوچستان میں, آپ نے بات کی کہ پولیٹیکل کیپٹل کی آپ کو فکر نہیں ہے, آپ کو اس ریاست کی فکر ہے, وطن کی فکر ہے, تو آپ کیسے اس سے نبٹ رہے ہیں؟ آپ کا جو ویژن ہے ریگارڈنگ سیکیورٹی, آپ اسٹیٹ آف پاکستان کے ساتھ کیسے آپ نے شیئر کیا ہے, یا اسٹیٹ کی جو چیزیں ریکوائرمنٹ ہیں آپ اسے کیسے میٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ پہلے تو اس جنگ کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا, خاص طور پہ ہمارے انٹلیکٹ کو, خاص طور پہ ہماری انٹیلیجنشیا کو, ہماری میڈیا کو, ہماری جوڈیشری کو, ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو, جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز, ان کو, سول سوسائٹی کو, اس جنگ کی انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے. جو مجھے سب سے چیز پریشان کرتی ہے نا, وہ یہ پریشان کرتی ہے رضوانی صاحب کہ جو وائلنس ہے ان دا نیم آف ریلیجن, وی آل کلیکٹیولی کال اٹ ٹیررزم. اور وائلنس یہ جو ایک ادھر بلوچستان میں ہے سو کالڈ قوم پرستی کے نام پر, یا سو کالڈ ایک بلوچ کاز پہ, جس کا بلوچ کاز سے کوئی لینا دینا نہیں, جیسے اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں, اس کو ہم نے کوئی ناراض بلوچ کی ٹرمنالوجی دے دی ہے, اور پھر ہم ریشنلائز کرتے ہیں وائلنس کو بڑی بڑی تقریریں کر کے, کہ کبھی اس کو انپیرلل ڈیولپمنٹ سے جوڑ لیتے ہیں, کبھی اس کو ڈیپریویشن سے جوڑ لیتے ہیں. یہ تو ہم ریشنلائز کر رہے ہیں وائلنس کو, اور جب وہ وائلنس کو کوئی ریشنلائز کر رہا ہو نا, دیٹ از مائی وریسم. میں اس پر بہت پریشان ہوں کہ نیشن جو ہے وہ ابھی تک ڈیول مائنڈ سیٹ میں ہے, بیکاز جو سٹوری ٹیلنگ قصور نہیں ہے, جو سٹوری ٹیلنگ ہوئی ہے 30 سال تک بلوچستان کی, وہ ایک مخصوص اینک کے ذریعے ہوئی ہے, ایک مخصوص چہروں کے ذریعے ہوئی ہے. وہ اب اٹ ول ٹیک سم ٹائم کہ یہ ایتھنک کلنگ کیوں ہو رہی ہیں, کسی کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ وائی پنجابیز آر دا ٹارگیٹ, وائی ناٹ کہ وہ کسی اور, کیوں پنجاب کو ٹارگیٹ کریں, کیوں پنجابیز کا قتل کر رہے ہیں. اس لیے پنجابیوں کا قتل کر رہے ہیں کہ پنجاب از دا نیوکلیس آف پاکستان. پنجاب اس گلدستے کا دستہ ہے جس میں باقی سارے گل ہیں, اور وہ اس دستے کو کاٹنا چاہتے ہیں تاکہ گل سارے بکھر جائیں, اور وہ وائلنس کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں. اور مجھے دکھ تب ہوتا ہے کہ جب پنجابی انٹلیکچوئل بھی اس وائلنس کو ریشنلائز کرتا پھرتا میں اس کو دیکھتا ہوں, تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ایک طرف وہ کوئی بی ایل ایمبولینس سروس چلا رہی ہے کہ جو اس کے رسپانس میں ایمبولینس سروس چلانی ہے, وہ کوئی اسکول سسٹم چلا رہے ہیں جو ان کے رسپانس میں کوئی اسکول سسٹم بہتر کر رہے ہیں. وہ وائلنس کے ذریعے دے وانٹ ٹو بریک یور کنٹری. کم آن, somebody has to think about that. اور اس وائلنس کو ریشنلائز کرنا, اٹ از اے کرائم. اٹ از سم تھنگ جو کوئی نیشن اسٹیٹس میں اس کا تصور ہی نہیں ہے. امیجن کریں فار اے سیکنڈ, دنیا میں کوئی ایک ملک مجھے بتا دیں کہ اس ملک کی سڑکوں پہ اس ملک کے توڑنے کی بات آزادی سے کی جا سکتی ہو. Why in بلوچستان؟ بیکاز وی آر کنفیوزڈ, نیشن از کنفیوزڈ. آپ اس کی کنفیوژن کا اس سے اندازہ لگائیں کہ سب سے بڑا ڈاکومنٹ جو ہے وہ آئین پاکستان ہے, پھر اس کے بعد COD کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنسنسس ڈاکومنٹ ہے,
جو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور میاں نواز شریف صاحب کے درمیان ہوا، اور باقی پارٹیز نے بھی بعد میں اس پہ سیکریٹری ہوئے. لیکن سب سے بڑا ڈاکومنٹ تو نیشنل ایکشن پلان ہے، جس میں ملٹری، سول، سارے لوگوں نے اس نیشنل ایکشن پلان کو تیار کیا. تو اس نیشنل ایکشن پلان میں جو وائلنس تھی مذہب کے نام پر، اس کو تو ٹیررزم ڈکلیئر کر دیا. جو بلوچستان میں تھی اس کو کسی اور طریقے سے سوچا گیا. کر تو رہے ہیں، لیکن اچھا آپ خود اس سے کنفیوژن کا اندازہ لگا لیں. آپ خود بلوچوں کا ایک فیس ہیں، آپ خود قوم پرستی کا ایک چہرہ ہیں کہ آپ پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ بلوچ قوم کی آئیڈینٹی کو آپ نے ڈیفینڈ بھی کیا ہے، اس کو مارکیٹ بھی کیا ہے، آپ اس کا فیس ہیں. کچھ لوگ بھی بلوچ ہی تو ایسے ہیں جو اس بات کو نہیں سن رہے، وہ جو ناراض بلوچ ہیں، یہ تو میں ٹرمنالوجی یوز کر سکتا ہوں نا، ناراض. ویسے تو ہماری اسمبلی میں رولنگ ہے، ہمارے اسپیکر تھے قدوس پسنجر صاحب، انہوں نے رولنگ دی تھی کہ ان کو ناراض بلوچ نہ کہیں. اٹ از یور چوائس، اف یو ریسپیکٹ آور اسمبلی تو نہ کہیں، اور کہنا چاہتے تو کہیں. ایسے جو آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتے، ان کے حوالے سے ان کو کیسے آپ مین اسٹریم کی طرف لانے کے لیے بلوچستان حکومت نے جو سٹیپس لیے ہیں، اور آپ ذاتی طور پہ جو سمجھتے ہیں کہ آپ کی یہ خواہش ہے، وہ کیا ہے اور کس انداز میں آپ ان چیزوں کو لے کے آگے بڑھے ہیں؟ دیکھیں، ابھی تک وہ کنفیوژن موجود ہے کہ میرے سے پاکستان کے ایک ایسا جرنلسٹ جس کو میں آج سے نہیں پچھلے کوئی 20-25 سال سے جانتا ہوں، جن کے والد کا ایک نام رہا ہے اس پاکستان میں، وہ میرے ہمسائے میں رہتے ہوئے، یعنی کہ یہ آواز پہنچاؤ ملتان آواز پہنچ جاتی ہے، وہ کنفیوژن میں اس کی نہیں دور کر سکا، تو خدا رہا پتہ نہیں باقی کا کیا ہوگا. پلیز ڈونٹ مائنڈ. لیکن دیکھیں، ناراض کون ہے؟ دو طبقے ہیں. ایک طبقہ ہے جو انہوں نے بندوق اٹھا لیا ہے، وہ اس بنیاد پہ، وہ خود یہ کہتا ہے کہ میں اس بنیاد پہ نہیں لڑ رہا ہوں کہ میں ڈپرائیوڈ ہوں. آپ کا گرچانی ڈپرائیوڈ ہے یا نہیں؟ صحیح، بالکل. گلےغاری، مزاری، دریشک، کھوسا، لنڈ، بزدار، یہ سارے لوگ ڈپرائیوڈ نہیں ہیں، سارے بلوچ نہیں ہیں، بلو بلڈڈ بلوچ ہیں. انہوں نے وائلنس کا راستہ کیوں نہیں چنا؟ یہ تو جو لڑ رہا ہے وہ کہتا ہے میں نے بلوچ آئیڈینٹی پہ ایک نیشن سٹیٹ بنانی ہے. ہاں، یہ کنفیوژن ہم نے پیدا کی ہوئی ہے کہ وہ اس لیے لڑ رہا ہے کہ وہ ناراض ہے کسی سے. کس وقت پہ ناراض ہے؟ کون سا ایسا گناہ کر لیا ریاست پاکستان نے جس سے کوئی ناراض ہے؟ وہ ان کے مطابق نہیں چلنا چاہتی نا. جی، میں آگے چلتا ہوں. اب ایک دوسرا طبقہ ہے کہ جو پروپیگنڈا کے زیر اثر ہے، جو ہمارا اسٹوڈنٹ ہے، جو ہمارا ینگسٹر ہے، جو عام سٹرگل نہیں کر رہا ہے لیکن اسٹیٹ کے ساتھ ڈس انٹیگریٹڈ ہے. آپ والی بات ہے کہ اسٹیٹ سے ناراض ہے. یس، وی ہیو اے پلان فار دیم. We are going to them, we are engaging them, we are giving them jobs on merit. Meritocracy کو is the solution, anti corruption drive is the solution. کہ وہ جو اسٹوڈنٹ ہے، وہ جو ینگسٹر ہے، وہ جو یوتھ ہے، جو پروپیگنڈا کا زیر اثر رہا ہے، اس کو ڈفرینٹ پروپیگنڈا سے ریاست پاکستان سے دور کیا گیا. دیکھیں، ناراضگی کسی کی ہوگی تو حکومت سے ہونی چاہیے نا، ریاست کا تو گناہ نہیں ہے. اور بلوچ آئیڈینٹی پہ ہمیں فخر ہے، میں خود بلو بلڈڈ بلوچ ہوں. بٹ 1947 کے بعد میری ایک اور آئیڈینٹی اوپر ہو کے آئی ہے، اور وہ آئیڈینٹی ہے پاکستانی کی. فرسٹ آئی ایم اے پاکستانی، دین آئی ایم اے بلوچ، یو آر اے سرائکی، کوئی اور ہوگا، کوئی کیا ہوگا، کوئی کیا ہوگا. تو ہماری پہلی آئیڈینٹی جو ہے وہ پاکستانی ہے. اس آئیڈینٹی پہ ہمیں چلنا چاہیے، اور یوتھ کی انگیجمنٹ جو ہے اس کو میرٹ پہ جابس دینا، اس کے لیے پروگرام شروع کرنا تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے، اپنے لیے روزگار کما سکے، اور میریٹوکریسی کو پروموٹ کر کے اس کو اسٹیٹ کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جا سکتا ہے. اچھا، لیکن سیکیورٹی ایشو آپ کو یہ چیلنج تو ملا جب آپ وزیر داخلہ تھے، چاہے صوبائی، چاہے وفاقی وزارت داخلہ، یا اب آپ ایسی ہیں. آخر اس سیکیورٹی چیلنج کو اس وقت جو بلوچستان جس کو فیس کر رہے ہیں، اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ کب تک کوئی ٹائم فریم دے سکتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس راستے پہ چل پڑے ہیں، اور بلوچستان حکومت ود دا سپورٹ آف فیڈرل گورنمنٹ اس سیکیورٹی ایشو کو، خاص طور پہ بلوچستان کے، اس کو بہت اچھے طریقے سے پلان بھی ہے، نبٹ بھی رہی ہے، اور سب چیزوں کو نارملائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ ایک تو آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ اٹ از لائک اے پینڈولم. سم ٹائمز اٹ از ویری پیسفل اینڈ سم ٹائم اٹ از ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے. اینڈ دس از واٹ وی ہیو وٹنسڈ. آپ کو یاد ہوگا کہ 2009 میں BLA نے کوئٹہ میں جلسہ کیا تھا. دیٹ واز اے سچویشن. اس کے بعد سچویشن پھر اتنی نارملائز ہو گئی کہ 18 بعد. پرابلم کہاں آ رہی ہے؟ پرابلم یہ آ رہی ہے کہ حکومتیں یا ہماری ریاست، یہ ہماری ریاست یہ کوئی انوکھی ریاست نہیں ہے، ساری ریاستیں ایسی ہوتی ہیں.
ہم نے یہ جو پچھلی حکومت میں اپیزمنٹ کی 18 آنورڈ 19 20 21 22 یہ جو ہم نے اپیزمنٹ کی ٹیررزم کے حوالے سے ٹی ٹی پی کے ساتھ BLA BRA سو کالڈ اور جتنی تنظیمیں ہیں سب کے ساتھ ہم نے اپیزمنٹ کی. اس اپیزمنٹ کا نتیجہ ہم آج بھگت رہے ہیں. اگر اسٹیٹ اپنی اپیزمنٹ کی پالیسی چھوڑ دے اور جو ابھی چھوڑی ہوئی ہے فیلڈ مارشل کی صورت میں پرائم منسٹر کی صورت میں پریزیڈنٹ کی صورت میں دے آر سو کلیئر آن دس ایشو کہ بھائی جو وائلنس کرتا ہے اس کے لیے تو دیر شوڈنٹ بی اینی رعایت. ہاں کامنر کے ساتھ آپ جا کے بات کریں جو پولیٹیکل پارٹیز رجسٹرڈ ہیں بلوچستان میں جو نیشنلسٹ پالیٹکس کر رہے ہیں ان کے ساتھ ڈائلاگ کی ضرورت ہے. وہ ڈائلاگ کس چیز پہ ہو سکتا ہے کہ الیکشنز کو کیسے فری اینڈ فیئر کیا جائے بلوچستان میں. وہ ڈائلاگ اس پہ ہو سکتا ہے کہ میریٹوکریسی کو کیسے پروموٹ کیا جائے. وہ گرینڈ ڈائلاگ اس پہ ہو سکتا ہے کہ کرپشن کی روک تھام کیسے کی جائے. وہ ڈائلاگ اس پہ ہو سکتا ہے کہ بلوچستان کے جو جینوئن رائٹس ہیں ان کے لیے کس طریقے سے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کس طرح انگیج کیا جائے, کس طریقے سے وہ کیا. یس دس کین بی ڈن بٹ ڈائلاگ ود دوز ہو ٹک آرمز اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان. بلوچستان کے کیس میں ایون اسٹیٹ از ریڈی فار دیٹ ٹو. ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا 100 کے قریب لوگوں نے ہتھیار ڈالے تو اسٹیٹ اس کے لیے بھی تیار ہے تو دوسرا فریق بھی تو تیار ہونا. جب تک انٹل انلیس دوسرا فریق تیار نہیں ہوتا ہے تو اور فریق اس وقت تیار ہوگا جب آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ میں ہوں گے. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. سر امن کا جو مسئلہ ہے بلوچستان میں سیاسی ہے عسکری ہے یا بیرونی مداخلت زیادہ ہے, آپ اس میں کن چیزوں کو آپ نے آبزرو کیا ہے, آپ کی پرسنل اوپینین کیا ہے؟ سیاسی تو بالکل بھی نہیں ہے اور بیرونی ضرور یقیناً ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. دس از پیورلی این انٹیلیجنس ڈریون وار بائی را اور وہی اس کو ڈرائیو کرتی ہے. یہی را فنڈڈ لشکر ہیں جو یہاں پر یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کرتے ہیں. تو دس از پیورلی این انٹیلیجنس ڈریون وار اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان. اچھا لا اینڈ آرڈر سچویشن امپروو ہوئی ہے, آپ جب آئے اس وقت بھی ایک دو بڑے واقعات ہوئے, اس کے بعد بھی اس وقت اسی وجہ سے کبھی کبھی ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ جو ہائی ویز ہیں بلوچستان کے اس میں ٹریول کرنا 5 بجے کے بعد مشکل ہو جاتا ہے یا اس کو سیکیورٹی کی وجہ سے چینلائز کیا جاتا ہے یا پلان کیا گیا. تو یہ کب نارملائز چیزیں آپ سمجھتے ہیں ہو سکیں گی؟ مجھے یقین ہے کہ جس طرح کے اکوپمنٹس ہم پروکیور کر رہے ہیں, جو ٹیکنالوجی ہم پروکیور کر رہے ہیں, ہم سے مراد ہم اور ہماری سیکورٹی ادارے اور سیکورٹی ایجنسیز اور سیکورٹی فورسز پیراملٹری فورس FC کور ہیڈ کوارٹر, تو آئی ایم پریٹی شیور کہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہونے جا رہا ہے. ظاہر ہے یہ اندازہ لگا لیں کہ تھاؤزنڈس آف کلومیٹرز ہیں اور وی ہیو ٹو پروٹیکٹ ایچ اینڈ ایوری انچ آف دا لینڈ. اور گوریلا وارفیئر میں دے ہیو ٹو بریچ اے انچ, اے سافٹ پلیس, اے سافٹ ویلی, وہ کوئی بھی جگہ ہو سکتی ہے. تو چیلنجز تو بڑے ہیں. اچھا جن چیلنجز کی آپ بات کر رہے ہیں ان میں سے ایک چیلنج یہ ہے کہ جو یوتھ ہے, جو آپ نے حوالہ بھی دیا, نوجوان ہے بلوچستان کا, اور اس میں سے پڑھا لکھا نوجوان بھی ادر سائڈ ہے جو جس نے لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ بھی کی ہوئی ہے, اس میں بھی ان کا ہاتھ ہے. تو آپ ریاست کے بیانیے کو وہ پڑھا لکھا ان میں سے کچھ لوگ جو پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں اس کو اتنی اہمیت کیوں نہیں دیتے؟ بیانیے میں ہمارے یہاں کوئی گیپ ہے یا وہ اتنے بیرونی ہاتھ اتنا انوالو ہے کہ ہماری بات صحیح بھی نہیں پہنچ پاتی؟ ایک تو یہ کہ یہ جو پڑھا لکھا یوتھ ہے اس کا ریڈیکلائز ہونا, دس از نتھنگ نیو. اسامہ بن لادن واز این انجینئر, ایمن الزواری واز اے ڈاکٹر. تو یہ ریڈیکلائز ہونے کے لیے پڑھا لکھا اور ان پڑھ ہونا ضروری نہیں ہے, یہ ضروری نہیں ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ سینکڑوں نوجوان یونیورسٹیز میں ہیں, کالجز میں ہیں, آؤٹ آف دیم 2 3 4 جو ریڈیکلائز ہو رہے ہیں, جو وائلنس کی طرف جا رہے ہیں. سو دیٹ از ناٹ اے بگ نمبر. پرابلم یہ ہے کہ نیریٹو کا جو آپ نے کہا کہ جو بیانیہ ہے 30 سال تک جو بیانیہ دیا گیا پاکستان میں, جو سٹوری ٹیلنگ ہوئی وہ یک طرفہ ہوئی. دس از فرسٹ ایور ٹائم کہ آپ یہ والا بیانیہ سن رہے ہیں جو میرے منہ سے سن رہے ہیں, انوار الحق کاکڑ صاحب کے منہ سے سنتے ہیں, 2 اور دوستوں کے منہ سے سنتے ہیں. یہ بیانیہ آپ نے اس سے پہلے کہاں سنا, کب سنا؟ دو دس از ناٹ پاپولر نیریٹو کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جائے. نہیں, ہم تو حق کے ساتھ ہی ہیں, ہم تو 313 میں رہنا چاہتے ہیں کہ جو حق کے ساتھ تھے. اینڈ وی آر پراؤڈلی, مائی ہول فیملی از حق کے ساتھ فار لاسٹ مینی ایئرس. لوگوں نے اپنا نیریٹو بدلا,
ہماری جو 2018 آنورڈ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے اپنا نیریٹو بدلا, اسٹیٹ نے بدلا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم سم ون, بٹ آپ کو پتہ ہے کہ جب لوگ فیض یاب ہو رہے تھے تو ہم تو ان میں نہیں تھے, تو ہم نے تو اپنا نیریٹو نہیں چینج کیا, ہم نے تو اپنا نیریٹو وہی رکھا, اور تا قیامت یہی نیریٹو رہے گا انشاءاللہ کہ یہ اسٹیٹ ہے, پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان نہیں ہے تو کچھ. پاکستان نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے, بڑی اہم بات ہے. یہاں لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اور وہ نیشنل نیریٹو جس کی بات وزیرا صاحب کر رہے ہیں اس پہ دوبارہ بات شروع کریں گے. بریک. ناظرین ویلکم بیک. میر صاحب, آپ جو بات کر رہے ہیں نیشنل نیریٹو کی, اور پولیٹیکل کیپٹل کو بھی آپ نے دو پہ لگایا ہوا, ان پاپولر ہی صحیح, لیکن آپ اسٹیٹ کے اس بیانیے کو آگے بڑھا رہے ہیں جس کے ساتھ پاکستان کا مستقبل جڑا ہے, جس کے ساتھ بلوچستان کا مستقبل جڑا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بیانیاں اب وہ کون سے ٹولز ہیں جن کو آپ یوز کر کے اس بیانیے کو بہرحال آپ آگے بڑھا رہے ہیں یا بڑھانا چاہتے ہیں چیزوں کو؟ دیکھیے ٹولز تو دو ہی ہیں. نمبر ون, یہ اذان جو ہے نا وہ 5 دفعہ ہوتی ہے, اٹ از ریپیٹیشن. نمبر ون, وی ہیو ٹو انگیج دا یوتھ, وی ہیو ٹو گو ٹو دیم, وی ہیو ٹو ٹاک ٹو دیم, وی ہیو ٹو گو ٹو کالجز, یونیورسٹیز اگین اینڈ اگین ٹو ٹاک ٹو دیم. ان کے مشکل سے مشکل سوال خندہ پیشانی سے لیں, سنیں. دس از واٹ وی آر ڈوئنگ. جرگاز ہم کرتے ہیں, سارے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کے ہمارے جرگاز ہو گئے, ادر دین نصیر آباد, وہ ہم 18 کو جا رہے ہیں. سو اس کے بعد ہم ڈسٹرکس میں جائیں گے, گورنر صاحب جاتے ہیں میرے ساتھ, کمانڈر 12 کور جاتے ہیں, ہم لوگوں کی بات سنتے ہیں, ادھر کا نمائندہ بیٹھا ہوتا ہے. سو دس از ہاؤ کہ ہم اس چیلنج کو نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں, ایفرٹ کر رہے ہیں. تو ہماری جو ایفرٹ ہے وہ جاری رہے گی, اور مجھے یقین ہے کہ جو سب سے بڑا ٹول ہے وہ سچ کا ٹول ہے, حق کا ٹول ہے. یہ بلوچ کو لا حاصل جنگ میں ڈالا گیا ہے. سچ یہ ہے کہ یہ جیت اس ریاست کی ہے. ٹائم کیا ہوگا اس کے بارے میں رضوانی صاحب فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا, لیکن فار شور کہ یہ بلوچ کو ایک لا حاصل جنگ میں ڈال رہے ہیں. وہ بلوچ کی بچی کو خودکش جیکٹ پہنا رہے ہیں, سرفراز بگٹی بلوچ کی بچی کو آکسفورڈ اور ہارورڈ بھیج رہے ہیں. تو بلوچ قوم کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا نا کہ کون بہتر کام کر رہا ہے. ڈیولپمنٹ کی طرف دوبارہ آتے ہیں, جو آپ نے شروع کی بات کہ اوور آل اب بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ترقی جو نظر ماضی میں آنی چاہیے تھی وہ نظر نہیں آئی. آپ اس جو ڈیولپمنٹ کی جو چیزیں ہیں جو ماضی میں نظر نہیں آئی, اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں, اور اب آپ جو فوکس ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کا فوکس کیا ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے خاص طور پہ؟ دیکھیں, میں تو ایک تو ماضی پہ نا اپنے آپ کو بالکل گم نہیں کرتا ہوں. میں اس پہ بلیو کرتا ہوں کہ ہر کسی نے اپنے ٹائم پہ ایفرٹ کوئی نہ کوئی کی ہوگی, ہر ایک کی اپنی اپنی کیپیسٹیز تھیں, ہر ایک کے اپنے اپنے کنسٹرینٹس تھے. تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کمنٹ آن دیٹ. میرا فوکس یہ ہے کہ وٹ آئی ایم ڈوئنگ دیٹ از مور امپورٹنٹ, وٹ آئی ہیو ٹو ڈو دیٹ از مور امپورٹنٹ, وٹ آئی ہیو ٹو پلان دیٹ از مور امپورٹنٹ, وٹ آئی پلانڈ آلریڈی ہاؤ ٹو امپلیمنٹ دیٹ از مور امپورٹنٹ فار می. فار دیٹ آئی ایم ورک ہالک, آئی ورک فار 16, 17, 18, 19 hours a day. I start early in the morning اور رات ہو جاتی ہے اور میں I couldn't sleep. تو مطلب کہ یہ ہے کہ میں اس کے لیے کام کرتا رہوں گا اور بہتری کی کوشش کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ 250 بلینس کے ساتھ بلوچستان میں آپ دودھ اور شہد کی نہریں بلا دیں, اور ایسے بلوچستان میں جو سکیٹرڈ آبادی کے ساتھ ہے, جو واسٹ ایریا کے ساتھ ہے, جہاں آپ نے پنجاب میں 5 کروڑ لگا کے 10,000 لوگوں کو خوش کیا جا سکتا ہے 4 گلیاں بنا کے, وہ ادھر آپ کو 10,000 لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی 10 ارب روپے لگانے پڑیں گے. آپ کو کوئی 250, 300, 400, 500 کلومیٹر سڑک بنانی پڑے گی تو آپ اگلے گاؤں تک پہنچیں گے. ادھر ڈیولپمنٹ کا ڈائنامک ڈفرینٹ ہے, بہت ڈفرینٹ ہے. وہ جو ڈیولپمنٹ ہے, اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا ایک ٹاؤن ہے جس کو ہم نوکنڈی کہتے ہیں, وی آر برنگنگ واٹر فرام 90 کلومیٹرز فار دیٹ ٹاؤن. Imagine for a second, is there any other example in Pakistan کہ جہاں 90 کلومیٹر سے پانی پینے کا لایا جا رہا ہو؟ سو بلوچستان کو اس اینگل پہ دیکھنا پڑے گا. لیس ریسورسز کے ساتھ ڈیولپ کرنا پاسبل نہیں ہے. ایٹ لیسٹ آپ اس کو اس رائٹ ڈائریکشن پہ ڈال دیں. دس از فرسٹ ایور گورنمنٹ ان ہسٹری آف پاکستان ان بلوچستان کہ ہم نے جو ہمارے پاس یہ 200-250 ارب ہے, یہ پورا خرچ نہیں ہوتا تھا. دس از فرسٹ ایور ٹائم ان ہسٹری. لاسٹ ایئر ہم نے 100% اس کا خرچہ کیا, 100%. دس ایئر وی آر اہیڈ آف آور پلان. جو ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے وہ کون سے میجر اسٹیپ ہیں جو آپ نے ڈیولپمنٹ اسکیموں میں کمیشن کو چیزوں کو مشکل بنایا ہے, روکا ہے, ڈسکریج کیا ہے؟ دیکھیے, ایک تو ہمیں اس وقت آئی ایم ایف نے جو فسکل مینجمنٹ ہے اس پر ہمیں سارے پروونسز میں انہوں نے کہا ہے کہ سب سے اچھی فسکل مینجمنٹ جو ہے وہ بلوچستان کر رہا ہے. سیکنڈ, جو ابھی ایف پی آر نے ہمیں جو فسکل مینجمنٹ میں جو ڈیجیٹلائزیشن ہم نے کی ہے,
اس پر ہمیں نمبر 1 صوبہ قرار دیا ہے. پھر جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریسنٹ رپورٹ آئی ہے, ہم نے کافی گرو کیا ہے. اگر ماضی میں دیکھیں, ابھی بھی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کرپشن ختم ہو گئی ہے, نہ یہ اوور رائٹ ختم ہو سکتی ہے, نہ یہ 2 سالوں میں ختم ہو سکتی ہے. ایٹ لیسٹ اب لیجیٹیمائز تو نہیں ہے. ایٹ لیسٹ اب اس کو آپ کاموں کی کوالٹی دیکھیں, پتہ خود چل جائے گا. اگر کرپشن ہوگی تو کام کی کوالٹی ٹھیک نہیں ہوگی. اگر کام کی کوالٹی آپ کو ٹھیک نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کرپشن نہیں ہو رہی ہے. وہ تو آپ اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھ. اچھا, ویسے کہا جاتا ہے کہ کچھ اراکین اسمبلی ماضی میں یا وہ کرتے ہیں یہ پریشر لیڈر آف دا ہاؤس پہ ڈالا جاتا ہے اور وہ اس میں رکاوٹ بنتے ہیں. کیا یہ الزام کس حد تک صحیح ہے ماضی میں یا ابھی؟ دیکھیں, میں پھر ماضی کی بات نہیں کرتا ہوں, میں تو ابھی کی بات میں پریشرز نہیں لیتا اور نہ مجھے کوئی پریشر ڈالتا ہے. میں اپنی گورنمنٹ انجوائے کر رہا ہوں اور میرے جو ایم پی ایز ہیں آئی ایم کوائٹ کمفرٹیبل ود دیم. ظاہر ایشوز, میں نے آپ سے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے ایک آئیڈیلائز سی سچویشن ڈیولپ ہو جائے کہ لیول پلینگ فیلڈ مل جائے. دیر آر 11 ادرس پلیئرز ہو آر پلینگ اگینسٹ یو, تو اٹ از یو ہو آر وننگ بائی 10-0 اینڈ اسٹل یو کمپلین کہ یہ وہ, تو آئی ایم کمفرٹیبل. اسکولوں میں بہرحال ایک شکایت رہی ہے ماضی میں کہ 30-40% جو ٹیچرز ہوئے وہ ان اسکولوں میں نہیں ہوتے, حاضر نہیں ہوتے, یہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ شکایت رہی ہے ماضی میں. اسی طریقے سے ہیلتھ فیسلٹی کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ان دونوں جگہوں پہ آپ اپنے آپ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, ہم نے کوئی ڈونٹ ریممبر ایگزیکٹ فگرز ناؤ, ہم نے کوئی میرا خیال ہے 2000+ ہیبیچول ٹیچرز کو نوکریوں سے نکالا ہے. ہیبیچول ایبسنٹس کو, ہیبیچول ایبسنٹیز کو ہم ڈسکریج کرتے ہیں, بایو میٹرک لگا رہے ہیں. ہیلتھ میں ہم بایو میٹرک کر چکے ہیں. 164 BHUs ہیں پورے بلوچستان میں جو ہم نے ڈیجیٹلائز کیے ہیں, جن کو میں سی ایم آفس میں بیٹھ کے ان کی حاضری چیک کر رہا ہوتا ہوں. سو تھنگس آر امپروونگ. یہ چیز شکایت ہے, ماضی میں تھی, اب بھی ہے, ایسا نہیں کہ اب نہیں ہے, اب بھی موجود ہے. لیکن یہ ہے کہ اسی وجہ سے آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں, تو اگر ٹیچرز جانا شروع ہو جائیں گے تو بچے بھی آنا شروع ہو جائیں گے. آپ نے ڈیولپمنٹ بجٹ کی بات کی کہ اتنے پیسے ہوتے ہیں اور پہلی دفعہ مکمل یوٹیلائز آپ کی گورنمنٹ نے کیا. آپ مطمئن ہیں کہ ڈیولپمنٹ کے لیے جو پیسہ آپ کے پاس ہے یہ ملتا ہے وہ اطمینان بخش ہے, یا آپ مانگ رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے؟ NFC میں آپ نے اور ریکوائرمنٹ ڈالی ہے. سب سے پہلے تو میں بڑا فرم بلیور ہوں کہ ہم نے اپنے ریونیوز خود بڑھانے ہیں. یہ فیڈرل گورنمنٹ اس وقت تو پنجاب بلوچستان کا ریکارڈ تو اتنا اچھا نہیں ہے ریونیو جنریشن میں ماضی میں رہا ہے. آج بھی, آپ ماضی کو چھوڑیں, آج بھی اتنا اچھا نہیں ہے. جی جی, تو امپروومنٹ کی گنجائش ہے. پہلے کم تھا, گریجولی ہم امپروو کر رہے ہیں. ہماری جو ٹیکس کلیکشن ہے ریونیو اتھارٹی کی, ہم نے ریونیو اتھارٹی اب ہر دفعہ اپنے آپ کو امپروو کر رہے ہیں. سو گریجولی یہ امپروومنٹ آ رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں بالکل مطمئن نہیں ہوں 200 ارب سے یا 250 ارب سے آپ آدھے پاکستان کو ڈیولپ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں, تو امپاسبل ہے. آپ کو کوئی ایکسٹرا میئرز لینے پڑیں گے. جو پیچھے رہ گیا ہے اس کو آگے لانا پڑے گا. تو اس کے لیے اس وقت تو پنجاب گورنمنٹ نے, مطلب پنجاب کی حکومت نے, اس وقت کی میاں شہباز شریف کی حکومت نے NFC ایوارڈ میں, لاسٹ NFC ایوارڈ میں اپنے شیئر میں سے اپنا پیٹ کاٹ کے ہم بلوچستان کے لیے پرسنٹیج زیادہ کیے. تو وی آر تھینکفل ٹو دا پنجاب. آئی ایم تھینکفل ٹو دا پیپل آف پنجاب کہ پنجاب کا دل اتنا کشادہ ہے کہ میرے بچے بھی پڑھاتے ہیں, مجھے ایکسٹرا فنڈز بھی دے رہے ہیں, ہمارے اسکالرشپس بھی 1 ارب کے دے رہے ہیں. اور میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پہ کہ جو مہربان ہے اسی کو قتل کرتے ہیں, اسی کو گالی دیتے ہیں. آپ پھر یہ تو ہماری روایات نہیں ہیں. پھر یہ بات کر کے بلوچستان کے اندر اپنے پولیٹیکل کیپٹل کو پھر اور لوز کرنا چاہتے ہیں؟ آپ یہ جو بات کر رہے ہیں ہوتا رہے, کوئی بھی نہیں کرتا. ہوتا رہے. سچ تو یہی ہے. سچ یہ ہے کہ انہوں نے ہم پر مہربانی کی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ NFC کے لیے پہلے شہباز شریف صاحب نے مہربانی کی, اب دوبارہ اب اس وقت بات چل رہی ہے, میٹنگ شروع ہوئی ہے, چیزیں ہوئی ہیں, آپ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ آپ کتنے اور حصہ شیئر مانگنا چاہتے ہیں؟ ہم تو ایک تو شیئر ریڈکشن کی بات کر رہے ہیں کہ شیئر ریڈکشن نہ ہو. جو شیئر کانسٹیٹیوشن نے آپ کو دیا ہوا ہے اس پر ایٹ لیسٹ آپ کھڑے رہیں. تو باتیں تو اب کیونکہ سینسٹیو ہیں, یہ فورم ٹھیک نہیں ہے جس پر ہم بات کریں. تو NFC کو لے کے حکومت, بلوچستان کے لوگ, ایوری ون از سینسٹیو. ہماری پارٹی ایوری ون از سینسٹیو اباؤٹ دیٹ, بیکاز یہ جو سینس آف ڈپریویشن کو بنیاد بنا کر ریشنلائز وائلنس کو کر رہے ہیں, وی ول ناٹ گوئنگ ٹو گیو دیم another چانس. ریکوڈک کی آپ نے بات کی, آپ سمجھتے ہیں کہ ریکوڈک گیم چینجر ہوگا بلوچستان کے لیے, اور اس میں سے آپ نسبتاً پورا اعتماد بھی ہوں گے, کچھ آسانی بھی ہوگی, آپ سمجھتے ہیں کہ
بلوچستان کی ترقی کے لیے یہ پروجیکٹ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوگا. تو زوانی صاحب ہماری قوم کا ایک بڑا پرابلم ہے کہ ہم نے سی پیک کا پیٹ 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 اتنا بڑا ڈھول پیٹا اور اینڈ میں نکلا کیا وہ سب کے سامنے ہے. تو وی شوڈ کیپ آر سیلف ویری کوائٹ. اور ان چیزوں کی جو آپ کو شیئر ملنا ہے جو انویسٹمنٹ ہونی ہے اس پہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے کہ دیر آر بگ ریزروس. پوٹینشیل بہت بڑا ہے. کیا ہونا ہے, کس طرح ان ٹیپ ہونا ہے, 28 تک کیا ہونا ہے. جب چاند نکلے گا تو ساری دنیا خود دیکھ لے گی. آج سے ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیں اور تو اس کا کوئی میرا خیال ہے فائدہ نہیں ہے. صحیح. ترقی کی بات کرتے ہیں, آپ نے کہا کہ سڑکیں جو ہیں وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہیں, اور دوسرا تعلیم. سڑکوں کے حوالے سے جو ہائی ویز کی ڈیولپمنٹ ہے اس میں کوئی میجر, جیسے گوادر کوئٹہ ہائی وے کی بات ہو رہی تھی اور چیزیں, اور بہت سی اور بھی پروجیکٹس ہیں, وہ کون سے میجر کنیکٹیوٹی کے لیے آپ کے ذہن میں ویژن ہے کہ آپ نے ڈیولپ کرنا ہے دیکھیے ہمارے اس 10 سالہ یہاں تو پلان میں آپ نے NHA جو ذکر کیا؟ ہمارے یہاں تو بنیادی کام تو یہ NHA کا ہے, نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا ہے کہ وہ ہائی ویز فیڈرل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے. لیکن ہمیں اس بات کا بھی احساس ہے کہ اس بات کا بھی دکھ ہوتا ہے کہ وی آر دا اونلی پروونس جہاں 1 انچ بھی موٹر وے نہیں ہے. اور اس بات کا بھی خوشی ہے کہ آج N25 کو ڈیولائزیشن ہو رہی ہے, وزیر اعظم صاحب کر رہے ہیں, پریزیڈنٹ صاحب نے اس پہ رول پلے کیا ہے. تو N25 جو ہمیں کراچی سے چمن کو جوڑتا ہے اس کی ڈیولائزیشن ہو رہی ہے. بٹ مائی فوکس ان 10 ایئرز جو آپ کہہ رہے تھے کہ وی آر گوئنگ فار دا سافٹ لونس ود دا ایگزم بینک, ود ADB, ورلڈ بینک. وی آر ان نیگوسیشنز ود دیم ٹو بلڈ آر اون روڈس, ٹو بلڈ آر اون انفراسٹرکچر جو ہمیں ماضی میں فائدہ دے گا. اس میں ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بھی جانے کا سوچ رہے ہیں اور اس پر بھی پلان کر رہے ہیں. یہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو ٹریفک فلو ہے کہ دس از اے ہول انجینئرنگ. یہ اس طرح اٹ از ویری ایزی ٹو سے کہ موٹر ویز بن جانی چاہیے, یس بننی چاہیے, بٹ دیر از اے سائنس بیہائنڈ ایوری تھنگ. تو میرا خیال ہے کہ ہم اگر ورلڈ بینک اور انٹرنیشنل پارٹنرز کی مدد لیں گے تو وہ زیادہ مناسب طریقہ کار ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ گوادر گیم چینجر کہا جاتا ہے, ہمیشہ کہا گیا اور چیزیں کی, اس کے جو فروٹس ہیں بلوچستان اور بلوچستان کے عوام کب مکمل طور پہ حاصل کر پائیں گے اگر لا اینڈ آرڈر سچویشن امپروو ہوتی ہے تو؟ دیکھیں اس کی پہلی شرط تو یہی لا اینڈ آرڈر کی امپروومنٹ ہے. تو تبھی گوادر پورٹ فنکشنلائز ہو سکتا ہے, روٹ چل سکتا ہے, بزنس مین آ سکتا ہے. دوسرا جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ آلریڈی جو فروٹ ہم لے چکے ہیں دیٹ از مور امپورٹنٹ, کہ جو لینا ہے وہ تو آنا ہے. وہ کراچی, وہ گوادر کا شہری جو کراچی 19 گھنٹے میں جاتا تھا, 24 گھنٹے میں جاتا تھا, 6-7 گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے. وہ تربت کا شہری جو 2000 میں 19 گھنٹے 18 گھنٹے کوئٹہ میں پہنچتا تھا, ابھی 8-9 گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے. تو وہ ہائی وے کا وہ اسٹرکچر بنا وہاں پر, اس نے ہمیں فائدہ دیا. وہ انفراسٹرکچر جو ڈیولپ ہوا گوادر میں پچھلے 10 سالوں میں, اس سے بڑا لوگوں کی لائیولیہڈ چینج کی, لوگوں کا بیسک جو نیسیسٹیز تھیں وہ آج پوری ہو رہی ہیں. اسی انڈس کی طرح کا اسپتال وہاں پر چل رہا ہے, انڈس ہی چلا رہا ہے. سو اینڈ سو آن. مذاکرات کے راستے کھلے ہیں, سرنڈر کے راستے ہیں, جو لوگ واپس آنا چاہتے ہیں ان کے لیے کوئی پلان آپ کے ہیں, انگیجمنٹ ہے؟ آپ کے پلیٹ فارم سے اٹ از این اوپن آفر ٹو ایوری ون ہو ایور وانٹس ٹو کم. اور کوئی بھی کانفلکٹ ہو نا رضوانی صاحب, اگر وہ ڈائلاگ سے ریزالو ہو جائے, واٹ ایلس سم ون نیڈس. میرا اور آپ کا جھگڑا ہو جاتا ہے اور آپ کی میری صلح ڈائلاگ کے ٹیبل پہ ہو بجائے بندوق کے, تو اس سے خوبصورت بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو ہمارے دروازے تو ریاست کے, حکومت کے ہر وقت کھلے ہوئے. آپ پرسنل رول ایز اے بلوچ کہیں آپ نے رول پلے پہلے بھی کیا ہے, اب اس مذاکرات کے حوالے سے کچھ نئی انگیجمنٹس آپ نے دیکھ رہے ہیں, کوئی امید ہے؟ دیکھیں مجھے کوئی ایسی امید نظر نہیں آ رہی کہ یہ معاملہ مذاکرات کے ساتھ حل ہوتا ہو, مجھے نظر نہیں آ رہا. کوئی ایک فریق تیار ہی نہیں ہے. وہ آپ کے ساتھ ڈائلاگ کر رہے ود دا بیرل آف گن, بائی کلنگ یور انوسنٹ پیپل, بائی کلنگ یور ٹریولرز, بائی کلنگ یور ٹیچرز, بائی کلنگ یور ڈاکٹرز, اینڈ وی آر ایکسپیکٹنگ کہ وہ ہمارے ساتھ بات چیت کرے گا, ہم پوزیشن آف اسٹرینتھ میں آ جائیں. صرف ہم سایہ ممالک کو ہی دیکھ لیں, نیا ویل انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سری لنکنز نے کیا کیا ہے, ایرانینز نے کیا کیا ہے, بس صرف اسی ماڈل کو فالو کر لیں تو میرا خیال ہے معاملہ حل ہو جائے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ ملیٹنسی بالکل بھی اس کی کوئی گنجائش بلوچستان میں نہیں ہے, اس کا مستقبل بھی نہیں ہے, اور کوئی جو امید لگاتا ہے جس نے یہ راستہ اختیار کیا ہوا ہے وہ راستہ, اسے ایک منزل کبھی نہیں ملے گی؟ دیکھیں بلوچ نے جب یہ وائلنس کا راستہ اختیار کیا, یا بلوچ نے ایک بلوچ آئیڈینٹی پہ ایک ملک بنانے کی خواب دیکھا
کہ پاکستان کو توڑنے کا جو خواب دیکھا، بہت تھوڑا سا چھوٹا سا ٹولہ ہے، انہوں نے آئیڈیلائز کیا کردوں کو جو کہ ترکی میں تھے. ان کا حال تو آپ نے دیکھ لیا، فائنلی دے ہیو سرنڈرڈ. سو جن کو آئیڈیلائز کیا تھا اور پھر جس کی اما پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اس کا حال آپ نے مئی کے مہینے میں دیکھ لیا تھا کہ کیا ہوا تھا. سو میرا خیال ہے کہ بلوچ کو لاحاصل جنگ میں ڈالا گیا ہے. بلوچ یہ انٹلیکچوئل ڈبیٹ اب کرنا شروع کر گیا ہے. کیا ہے اس جنگ سے ہمیں حاصل کیا ہو رہا ہے؟ ماسوائے کشت و خون کے، ماسوائے قتل و غارت کے، ماسوائے دہشت کے. اس کے علاوہ تو کچھ حاصل نہیں ہو رہا. بلوچ تو اس سے کچھ گین نہیں کر پا رہا. تو بحیثیت بلوچ قوم، میں بلوچ قوم سے یہ سوال ان کے آگے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس سے کیا ہمیں حاصل ہوگا؟ یہ جنگ ہم کبھی نہیں جیتی جا سکتی. یہ پاکستان ٹوٹنے کے لیے نہیں بنا ہے، اور اس پاکستان کو وائلنس سے نہیں توڑا جا سکتا. اور پھر جو وائلنس کا رائٹ ہے، اس کو ایکسرسائز کرنے کا رائٹ صرف سٹیٹ کے پاس ہوتا ہے. وہ نیشن سٹیٹ اس کو کی جو کمپلیشن ہے وہ تبھی ہے جب وہ وائلنس کو وہ ایکسرسائز کرتا ہے اس رائٹ کو. کوئی انڈیویجول نہیں کر سکتا، کوئی گروپ نہیں کر سکتا، کوئی جتھا نہیں کر سکتا. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان یہاں تا قیامت تک رہنے کے لیے ہے. اور بس دکھ صرف اس بات کا ہے کہ پنجاب کا جو انٹلیکچوئل ہے بات کو سمجھ نہیں رہا. بہت شکریہ بگٹی صاحب. اور وزیر بلوچستان کا یہ کہنا ہے کہ بلوچستان میں مذاکرات کے راستے کھلے ہیں، لیکن مسلح جدوجہد کرنے والوں سے کوئی بات نہیں ہوگی. اپنے میزبان جمشید وانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.